बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंगल रोड की रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। दो अपडेट्स हैं नाज़रीन, बड़ी पहली तो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। दूसरा आईनी तरमीम का केस है जिसमें नोटिस जारी किए गए अफ्रीकैन को। बढ़ते हैं इनकी तफसील की जानिब। मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला सुनाया है इसमें उन्होंने सबसे पहले तो एडिशनल जो रजिस्ट्रार हैं जुडिशल नज़र अब्बास साहब, उनको क्लीन चिट दी है। उनको उन्होंने ये कहा है कि इनके हवाले से कोई बदनीति सामने नहीं आ रही, ना ही इनके कोई मुफादात थे मुकदमे के किसी फरीक के साथ, ना ही उन्होंने अदालती ऑर्डर में, अदालती अहकामात में या केस मुकर्रर ना करने में कोई रखना डाला। उन्होंने कहा कि इस वजह से उन्होंने अपना काम पूरा किया। जो एक नोट था वो कमेटी तक पहुंचा दिया गया। मुकदमा बेंच से वापस चलने का इख्तियार उनके पास नहीं था, ना ही उनकी जानिब से ऐसा किया गया। ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि उन्होंने अदालत की हुक्म अदूली की, और लिहाजा उनको जवारी शोकास नोटिस वापस लिया जाता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बादी नज़र में जो तौहीन अदालत की मरतकब हुई हैं वो जजेस की जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, वो हुई है कि उसने ये पहले फ़ैसला किया कि ये मामला, ये जो केस है वो इस बेंच के सामने नहीं लगेगा। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत के सामने उन्होंने कहा ये मुकदमा नहीं लगेगा। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला करने का उनके पास इख्तियार नहीं था कि एक मुकदमा जब एक बेंच में लग जाए वो वापस करने की अथॉरिटी फिर उस बेंच के कमेटी के पास नहीं होती। ख़ासकर जब वो बेंच उस केस को सुन रहा हो, उसकी कॉग्निजेंस ले ले, मीन्स कि उसके ऊपर समाअत कर रहा हो, तो दौरान समाअत ही मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता। और जो मुकदमा वापस लेने का फ़ैसला है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब ये मामला उस कमेटी ने भिजवा दिया आइनी जजेस की कमेटी को, तो आइनी बेंच की जो कमेटी थी उसने भी गैर कानूनी तौर पर इस मुकदमे को अपने पास मुकर्रर किया जिसका उसे इख्तियार नहीं था। उन्होंने कहा कि दोनों कमेटियों के जो फैसले हैं वो गैर कानूनी थे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि बादिल नज़र में अब ये तौहीन अदालत जजेस के ख़िलाफ़ बनती है, जो जजेस कमेटियाँ उनके ख़िलाफ़, लेकिन जुडिशल प्रॉपर्टी को उन्होंने कहा कि हम मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि थोड़ी सी मसालियत का शिकार हुए, मसलियत का शिकार हुए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने कहा कि मुनासिब होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट जजेस के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो ना करें। इसलिए हम ये मामला फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही अब फैसला करेंगे। इसमें अहम नुकता ये है कि उन्होंने जो कमेटी है जजेस की उसको नहीं भिजवाया फुल कोर्ट की तश्कील के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली भिजवाया कि वो कंसिडर करें इस नुकते के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील देने की। मुख्तलिफ अदालती हवाले भी उन्होंने दिए हैं इसमें, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब कोई मामला चीफ जस्टिस के सामने प्लेस किया जाता है थ्रू अ जुडिशल ऑर्डर, चीफ जस्टिस को हुक्म नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक जुडिशल ऑर्डर में एक रिक्वेस्ट होती है एक कि गौर किया जाए और उसको हमेशा से इंटरटेन किया जाता है। प्रेसिडेंट ये है, उनका हवाला भी फैसले के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से दिया गया है। साथ ही साथ नाज़रीन, क्योंकि कमेटी को ही उन्होंने ये तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया अदालत ने, इसलिए कमेटी में जो शामिल मेन तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, चीफ जस्टिस का मामला भेज दिया गया, मीन्स के सारा मलबा गिरा दिया गया जस्टिस अमीनुद्दीन खान पे, जो आइनी बेंच के सरबराह भी हैं, उस हैसियत से वो कमेटी में शामिल थे, तो उन्हें बेसिकली इस फैसले से एक्सक्लूड किया गया है। खुद शाह साहब जुडिशल ऑर्डर दे के एक्सक्लूड हो गए। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं, वो इसको कमेटी में ही रखते हैं या फिर क्या कहते हैं कि इसके वो अपने तौर पे जुडिशल कमीशन बुला के इसको फुल कोर्ट के लिए बुलाते हैं। फुल कोर्ट के सामने नाज़रीन सवाल ये होगा, नंबर 1 कि क्या आइनी जो बेंचेस हैं उनके इख्तियारात वापस, जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम बेंचेस क्योंकि आइनी हैं, आइन के तहत बने हुए हैं, तो क्या उनसे इख्तियारात वापस लिए जा सकते हैं या नहीं। आर्टिकल 191A के बाद क्या वो सिर्फ मखसूस बेंच ही इन केसेस की समाअत कर सकेगा जिसपे क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होगा, ये तमाम बेंचेस कर सकते हैं। ये सवाल उस कमेटी के सामने जाएगा। दूसरा ये कि क्या चलता हुआ केस जो पार्ट हेड हो उसको एक बेंच से लेके तो किसी दूसरे ही जुरिसडिक्शन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं। ये वो तमाम मैटर्स हैं जिनके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील देने की अदालत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मामला भेजा है गौर करने के लिए। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कि वो इसको कैसे लेते हैं, इसके ऊपर भी अमल दरामद होता है या नहीं होता, ये भी देखने की चीज़ है। साथ ही साथ नाज़रीन, आइनी बेंच भी आज बैठा और उस आइनी बेंच ने आज जो समाअत है वो की 26 आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरखास्तों की। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो तमाम जो वकला थे दरख्वास्त गुजारों के, वो रोस्टम पे आगे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने की जो इस्तदा है वो की जाए, वो दरख्वास्त के ऊपर पहले सुना जाए,
اور عدالت خود اس معاملے کو نہ سنے بلکہ فل کورٹ تشکیل دے۔ اس پر ججز کی جانب سے کہا گیا کہ فل کورٹ کیسے تشکیل دیں۔ کچھ وکلاء نے یہ کہا کہ ایک جوڈیشل آرڈر جاری کیا جائے کہ اس معاملے پہ فل کورٹ تشکیل دی جائے، اس کے سب پابند ہوں گے جوڈیشل آرڈر کے۔ اس پر ججز نے کہا کہ جوڈیشل آرڈر کس انداز میں جاری کیا جا سکتا ہے، پہلے یہ بھی بتا دیں کہ ماضی میں کوئی جوڈیشل آرڈر کی مثال موجود ہے۔ فیصل صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ عدالت ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کو کیس بھجوا دے کہ وہ اس کو فل کورٹ کے سامنے مقرر کریں۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر بولے کہ ایک وکیل کہہ رہا ہے آرڈر دیں، ایک کہہ رہا ہے ریکویسٹ کریں، اب پہلے آپس میں طے کر لیں کہ کرنا کیا، اور عدالت کو ایک چیز بتا دیں کہ ہم کس پہ رہیں۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ ماضی میں بھی فل کورٹ کی ریکویسٹ آتی تھی اور بینچ اس کو جوڈیشل آرڈر کا حصہ بنا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکمینڈ کرتا تھا یا فارورڈ کرتا تھا کہ اس کا جائزہ لیں، اور جوڈیشل آرڈر کو ہمیشہ وزن دیا جاتا تھا، اور چیف جسٹس آف پاکستان ہمیشہ سے ہی جوڈیشل آرڈر کی پاسداری کرتے ہوئے اس کے احترام میں جو بھی فل کورٹ مانگی جاتی تھی وہ فل کورٹ تشکیل دیتے تھے، یا جتنا بینچ کہا جاتا تھا اتنا بینچ بنا دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی ایسا ہونے میں کوئی آر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی فل کورٹ بنانے کے اوپر کوئی پابندی لگ گئی ہو کہ فل کورٹ اب بن نہیں سکتی۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس جمال منوخیل اور جسٹس امین الدین خان، یہ تینوں ہی آج پورا دن ووکل رہے اس بینچ میں، اور جو وکلاء تھے ان کے اعتراضات سنتے بھی رہے، ان کو اعتراضات کا جواب بھی دیتے رہے۔ جسٹس جمال منوخیل نے کہا کہ اگر فل کورٹ بن جاتا ہے تو پھر آپ لوگ ایک نیا اعتراض کریں گے، پھر آپ کہیں گے جو آئینی بینچ کے ججز ہیں، جو آئینی بینچ ہے یہ تو سارے کے سارے آئینی ترمیم کی پیداوار ہیں، تو یہ اس کے بینیفیشری ہیں، یہ کیسے مقدمہ سن سکتے ہیں، پھر آپ نیا بینچ تشکیل دینے کی صدا کریں گے، نئی فل کورٹ، اس میں سے ہم 8 کو باہر نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 3 رکنی کمیٹی آئینی بینچز کی، اس میں میں ہوں، امین الدین خان صاحب ہیں، محمد علی مظہر صاحب ہیں۔ منوخیل صاحب نے کہا کہ ہماری جو جوڈیشل کمیشن نامینیٹ کرتا ہے ججز کو کہ کون جوڈیشل اس کا حصہ ہوں گے، جوڈیشل کا آئینی بینچ کا کون نہیں ہوں گے، تو یہ تمام 8 نام نامینیٹڈ تھے، ہم نے ان تمام کو بینچ میں شامل کر لیا۔ اگلا 8 لوگوں کو 9واں نام شامل کرنے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی کیونکہ جوڈیشل کمیشن نے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا۔ اس پر وکلاء کی جانب سے کہا کہ ہم کسی ایک جج کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے کہ اس کو بینچ میں ڈالیں یا اس کو بینچ سے نکالیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوں، آپ 8 بھی، اور باقی جو لوگ ہیں، باقی 8 ججز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں، تمام ججز بیٹھ کے سنیں۔ انہوں نے پریسیڈنٹس بھی حوالے دیے کہ جب بھی آئینی ترمیم کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا ہے ہمیشہ فل کورٹ نے ہی اس کیس کو سنا ہے۔ ایک استدعا یہ بھی کی گئی کہ جو لائیو اسٹریمنگ ہے کیس کی وہ کیجیے۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا بینچ 1 میں، وہ بینچ 1 کے علاوہ کہیں بھی لائیو اسٹریمنگ ممکن نہیں ہے، اور اگر فل کورٹ بن جاتی ہے تو پھر لائیو اسٹریمنگ کا معاملہ جو ہے ہمیشہ کے لیے پھر وہ اس کیس میں حل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں سے جو لائیو اسٹریمنگ ہے وہ ممکن ہوگی۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ کا سارا زور ان 2 درخواستوں کے اوپر ہی ہے، لگتا ہے آپ آئینی ترمیم کے جو کیس ہے اس کے اوپر نوٹس نہیں کروانا چاہ رہے کہ ہم اس کے اوپر فری کین سے جواب نہ مانگیں۔ اس پر وکلاء کی جانب سے استدعا کی گئی کہ آپ تمام درخواستیں جو ہماری آپ کے سامنے، ان تمام کے اوپر نوٹسز جاری کریں اور فری کین سے جواب مانگیں۔ جو آئینی ترمیم ہے اس کے جو نکات اٹھائے گئے وکلاء کی جانب سے وہ چیزہ 4-5 آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہا گیا کہ ٹرائیکارٹنی آف پاور یعنی اختیارات کی تقسیم کا جو آئین میں اصول دیا گیا ہے، جس میں مقننہ کے یعنی پارلیمنٹ کے اپنے اختیارات ہیں، ایگزیکٹو کے الگ ہیں، جوڈیشری کے الگ ہیں، کہا کہ یہ اس کی اصول کی خلاف ورزی کی گئی ہے آئینی اصول کی۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کو براہ راست اس کے اوپر حملہ ہے، اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ تیسرا کہا گیا کہ جو ججز تعیناتی میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنایا گیا ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں جو ایگزیکٹو ہے اس کی اکثریت ہے، لہٰذا وہ بھی عدلیہ کی آزادی کے متصادم ہیں، کیونکہ ایگزیکٹو نہیں تعین کر سکتا کہ جج کون ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کے طریقہ کار پہ بھی سوال اٹھایا گیا وکلاء کی جانب سے، کہا گیا کہ پہلے ہوتا تھا سینیورٹی کی بیس کے اوپر، جو سینیورٹی پرنسپل ہے سب سے سینئر ہوتا تھا وہ چیف جسٹس بنتا تھا، اب ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو طے کرے گی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوگا، یہ بھی آئین کی منشا کے خلاف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا گیا کہ جو پارلیمان ہے وہ اہل نہیں تھی اس قانون سازی کے لیے، کیونکہ جو حقیقی مینڈیٹ جس کے پاس ہو وہی قانون سازی کا اہل ہوتا ہے۔ موجودہ پارلیمان فارم 47 پہ آئی ہوئی ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ ترمیم کر سکتی۔ اس پر جسٹس عائشہ ملک نے یہ کہا کہ پارلیمان مکمل بھی نہیں تھی کیونکہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ، اس پہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ اس پر بیرسٹر صلاح الدین نے یہ نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہمارے گراؤنڈز میں ایک شامل ہے کہ آئینی جو ترمیم ہے وہ مخصوص نشستوں کے بغیر ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ KPK میں ابھی تک سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا، تو سینٹ کا ایوان ہے وہ بھی مکمل نہیں تھا اور قومی اسمبلی بھی مکمل نہیں تھی، کیونکہ مخصوص نشستوں کے اوپر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، نہ ہی سینٹ کا الیکشن ہوا، تو جو غیر مکمل ایوان ہے
وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ہی ساتھ اختر جان مینگل کی درخواست بھی اٹھائی گئی اور کہا گیا کہ جس انداز میں ارکان پارلیمنٹ کو اٹھایا گیا ان سے زبردستی ووٹ دلوائے گئے, آزادی سے ووٹ نہیں دیا, پارلیمان آزاد نہیں تھی, آئینی ترمیم کرنے میں ڈنڈے کے زور کے اوپر ترمیم کروائی گئی. اس کے اوپر بھی ججز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان نقطوں کو بھی اپنے پاس انہوں نے نوٹ کیا اور آرڈر کا حصہ بنایا. جسٹس امین الدین خان کی جانب سے جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا, اس کے لیے پھر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ کب تمام جو اپلیکیشنز ہیں, الیکشن پٹیشنز ہیں, ان کا فیصلہ ہو جائے. جب تمام پٹیشنوں کا فیصلہ ہو جائے گا تب تک پھر ہمیں آئینی ترمیم کا مقدمہ روکنا پڑے گا تاکہ سامنے آ جائے, تعین ہو جائے کہ حقیقی مینڈیٹ کس کے پاس ہے, پھر وہ اس ترمیم کو کرتا ہے نہیں رکھتا. انہوں نے کہا تو کیس کئی ماہ تک اس طرح لٹکنے کا امکان ہے, تو آپ پہلے ایک چیز پہ آ جائیں, یا ترمیم کا کیس لڑ لیں یا پھر پہلے الیکشن پٹیشنز کا کر دیں. اس پر جو وکیل ہیں شاہد جمیل, ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں ایک پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں عدالت کو چیز کہ جو مینڈیٹ ہے اس کا حقیقی ہونا اور جو ول آف پیپل ہے پارلیمنٹ میں اس کا ہونا ضروری ہے, جو کہ اس کیس میں نہیں تھی. اب عدالت نے ان تمام پوائنٹس کو نوٹ کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے, اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے, چیئرمین سینٹ کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں جن کا فریق بنایا گیا تھا, وزارت پارلیمانی امور اور قانون و انصاف, ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اٹارنی جنرل آف پاکستان ان کی نمائندگی کریں گے, اور باقی ہو سکتا ہے کہ اسپیکر اور سینٹ اور باقی لوگ اپنے اپنے وکلا بھی پیش کریں, کیونکہ مقصد ساروں کا یہی ہے کہ کیس ذرا سا ڈریگ ہو تاکہ جو ججز ہیں وہ آتے جائیں. ججز کے حوالے سے اسد الدین شیخ ہیں جو وکیل ہیں, ان کی جانب سے ایک بڑا مزے کا نقطہ اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ایسے افراد کو بھی جج بنایا ہے جو خود جوڈیشل کمیشن کی جانب سے پہلے نااہل قرار دیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایڈیشنل ججز سے پہلے جن کو مستقل اس وجہ سے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ اہل نہیں تھے, اب اس دفعہ جوڈیشل کمیشن ہے جس میں ایگزیکٹو کی برتری ہے اور ووٹوں کی تناسب سے انہوں نے ان کو جج بنا دیا ہے. اس پر جسٹس جمال مندوخیل جو جوڈیشل کمیشن کا حصہ بھی ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ آپ کے جو وکلاء کے نمائندے ہیں پاکستان بار کونسل کے, انہوں نے ان کا نام تجویز کیا تھا جس کے اوپر ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ کے ذریعے ان کو جج بنایا گیا, لہٰذا وہ ہمارے حصے میں نہ ڈالیں. لیکن کیونکہ وہ کمیشن کا حصہ اور کمیشن نہیں جج تعینات کیا تھا تو یہ معاملہ بھی سامنے آیا. وہ جج صاحب کون ہے, ان کا نام بھی میں شیخ حسن الدین صاحب سے پوچھتا ہوں, اور پھر جو اگلے بینچ کی ویڈیو آئے گی اس کے اندر آپ کو اسے بھی آگاہ کریں گے. اچھا ناظرین, اس کے علاوہ جو کیس آئینی بینچ کو منتقل کیا گیا تھا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت سے لے کے, اس کی بھی آج آئینی ترمیم کیس کے بعد سماعت ہوئی, وہ کیس کال ہوا. اس پر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اس کیس کو سننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ آلریڈی اس بینچ کا حصہ تھیں اور اپنا اعتراض وہ پہلے نوٹ کرا چکی ہیں کہ کیس واپس نہیں لیا جا سکتا تھا, لہٰذا وہ یہ مقدمہ نہیں سنیں گی. اب اس میں یہ 8 رکنی بینچ سماعت نہیں کر سکے گا. کل دوبارہ اس کیس کو مقرر کیا گیا ہے اور کل جسٹس عائشہ ملک اس کیس کا حصہ نہیں ہوں گی, اور جو 7 رکنی آئینی بینچ ہے وہ آئے گا اور وہ اس کیس کی سماعت کرے گا. بیرسٹر صلاح الدین جو اس کیس میں معاون تھے وہ کل آ کر ایک جوڈیشل آرڈر جسٹس منصور علی شاہ کا, جس کی کاپی بھی اب آ چکی ہے, وہ پیش کر دیں گے عدالت میں اور کہیں گے معاف کیجیے گا, اور کہیں گے کہ اب یہ بینچ آئینی بینچ کی جو کمیٹی ہے اس کے فیصلے نل اینڈ وائڈ ہو چکے ہیں, کالعدم ہو چکے ہیں, لہٰذا آئینی بینچ اب یہ کیس سننے کا اختیار نہیں رکھتا. تو اب یہ معاملہ فل کورٹ میں جانے دیں انڈر دس جوڈیشل آرڈر, تو وہ ایک بڑا سیٹ بیک یا پہلا دھچکا ہوگا آئینی بینچ کو, جو کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کے بعد لگے گا. آج بھی ان کے فیصلے کا توفیق آصف ایڈوکیٹ نے حوالہ دیا آئینی ترمیم کیس میں اور کہا کہ وہ آلریڈی فل بینچ بنانے کا آرڈر دیا جا چکا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو. اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ان سے کہا کہ وہ آرڈر کی کاپی دیں. انہوں نے کہا صرف ابھی اناؤنس ہوئے, ابھی کاپی نہیں آئی. تو ججز کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک کاپی ہمارے سامنے نہیں آتی ہم کیسے دیکھ رہے ہیں اس کے فیصلے کے اندر ڈائریکشن دی گئی ہے, ریکویسٹ کی گئی ہے اور کس گراؤنڈ کے اوپر کیا کہا گیا ہے. ابھی اس فیصلے کے اوپر ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے جب تک وہ ہمارے سامنے نہ ہو. ناظرین, مکمل باقی تفصیلات اور تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے بینچ کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.